नाराज जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अच्छा, लिंक आम करने से पहले एक और अहम बात, और वो चूंकि इस वक्त फलस्तीन और इसराइल का जो मौजू है वो गरमाया हुआ है और फलस्तीनियों की तरफ से जबरदस्त मुज़ाहमत की जा रही है। ये अलग बात है कि इसराइल की तरफ से भी उसका जवाब दिया जा रहा है, और ये जवाब दिया जाना बिल्कुल मुतवक्के था, एक्सपेक्टेड था। फलस्तीनियों की तरफ से जिस तरीके से मुज़ाहमत की गई है, रेजिस्टेंस किया गया है, और उनके ऊपर यानी जिस तरह उन्होंने रिटेलिएट किया है, ये जो अल्फाज में इस्तेमाल कर रहा हूं ये वैसे ही नहीं निकल रहे हैं, बल्कि बहुत ही सोच समझ के इन अल्फाज का इस्तेमाल और इंतखाब किया जा रहा है। चूंकि इजराइल की तरफ से पूरे साल, इस साल मुख्तलिफ मौक़ों पर, कभी गजा में, कभी वेस्ट बैंक में, कभी किसी और इलाके में, फलस्तीनियों के ऊपर मुस्तकिल जुल्म रोजाना की बुनियाद पर होता रहा है। यानी रोजाना 10-15 लोगों का शहीद होना फलस्तीनियों में, ये एक कॉमन सी बात है फलस्तीन में। तो अब अगर कोई, लेकिन चूंकि वो न्यूज नहीं बनती, वो इसलिए नहीं बनती कि पूरी मीडिया के ऊपर इसराइलियों का कब्जा है। अब आप इंडियाई को देख लीजिए कि इंडिया में जो मातम कल से चल रहा है न्यूज चैनल के ऊपर, तो कोई इनसे पूछे कि भाई तुम्हारा क्या मसला है, तुम्हारा कौन सा खून का रिश्ता है यहूदियों से, और अगर है रिश्ता तो साबित करो। लेकिन जनाब इस तरीके से मातम चल रहा है घर घर कि ऐसा लगता है कि इन्हीं के घर में कुछ हुआ है। तो ये जो सूरत हाल है, इंटरनेशनल मीडिया में उस वक्त न्यूज बनती है कि जब फलस्तीनियों की तरफ से रेजिस्टेंस होता है, लेकिन जब इजराइल की तरफ से हमला और दहशतगर्दाना वाकया होता है और रोजाना की बुनियाद पर होता है, तो फिर इंटरनेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, ये सारे के सारे जो आउटलेट्स हैं ये सब खामोश हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि ये मामूल की कार्रवाई है, ये उनका हक है कि वो लोगों की जानें लें। तो बहरहाल फलस्तीनियों की तरफ से ये रेजिस्टेंस किया गया, और मुझे अंदाजा है, जाहिर है कि जब 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट्स बरसाए जाएंगे, और फिर वो जो अजीब अंदाज से उन्होंने लैंडिंग की है पैराग्लाइडिंग के जरिए, एग्जैक्टली वो जो उन्होंने लैंडिंग की है दूसरी तरफ, और फिर यानी हर तरफ से उसको घेर कर, और इतनी ज्यादा जो कैजुअलिटीज हुई हैं, ये कोई अचानक नहीं हुआ कि भाई सुबह को उठे चलो भाई शाम में या 2 घंटे में हमला करेंगे, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बहुत, मैं समझता हूं कि वेल प्लान चीज है। जब आदमी या कोई आर्मी प्लानिंग करती है तो जो उसका अपना नुकसान है ना, तो वो उसको भी कैलकुलेट करती है। तो लोग खुश हो रहे हैं कि भाई अब देखना इजराइल किस तरीके से गजा के ऊपर बमबारी करेगा और इनको तो मार देगा। वो उनको पहले ही से पता था, वो उन्होंने पूरा कैलकुलेट किया हुआ था। उन्हें मालूम है कि इजराइल एक ताकतवर मुल्क है और उसके पास बहुत ज्यादा हथियार हैं, इनके पास तो कोई हथियार नहीं है, तो बेसरो सामानी के आलम में जंग कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट यहां पर यह है कि एक तरफ लूज करने के लिए कुछ नहीं है सिवाय अपनी जान के, और दूसरी तरफ लूज करने के लिए बहुत कुछ है। और रही बात जान की, तो जान जो है वो उनको लूज करनी नहीं है। कुरान करीम तो खुद ही कह चुका है कि तुम मौत की तमन्ना भी नहीं कर सकते, चाहे जाए कि तुम मौत को गले लगा लो। तो ये इतनी बुज़दिल कौम है। तो एक तरफ वो लोग हैं कि जो जान निछावर करने ही के लिए सड़कों पर निकले हैं, जिनका मकसद ही शहादत का हुसूल है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं कि जिनके सामने मकसद कुछ और है, जिनके पास लूज करने के लिए बहुत कुछ है, उनकी इकोनॉमी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वगैरह वगैरह, उनकी करेंसी है। अब आप देख लें कि जो इसराइली शक्ल है वो डॉलर के मुकाबले में नीचे गिरना शुरू हो गया, 7% गिर गया। जी हाँ, पूरी दुनिया ने अपनी फ्लाइट्स को के जो ऑपरेशन है वो तिल अबीब वहां के लिए रोक दिया है। लोग जा नहीं पा रहे हैं, वहां से निकल नहीं पा रहे हैं, एयरपोर्ट के ऊपर भीड़ लगी हुई है। और जो सबसे बड़ी बात है कि इजराइल ने पूरी दुनिया को और इसी तरीके से अपने लोगों को ये बताया था कि भाई हम एक बहुत सिक्योर्ड प्लेस है, यहाँ पर आप जितना भी इन्वेस्ट करोगे कोई मसला नहीं है। वो जो होक्स था वो एकदम खत्म हो गया, और ये सारे के सारे इन्वेस्टर्स, क्योंकि इन्वेस्टर्स को
یعنی اس کو کوئی آئیڈیالوجیکل لائلٹی نہیں ہوتی. مان لے کوئی یہودی انویسٹر بھی ہوگا نا تو اس کو کوئی آئیڈیالوجیکل لائلٹی نہیں ہوگی کہ یار پیسہ میں ہی لگاؤں گا چاہے میرا پیسہ ڈوب جائے. انویسٹر کا مقصد ہوتا ہے پیسہ کمانا. تو جب اس کو لگے گا کہ میرا پیسہ ڈوب رہا ہے اور ڈوبے گا چونکہ یہ جگہ محفوظ نہیں ہے تو وہ اپنا انویسٹمنٹ نکال لے گا. تو لوز کرنے کے لیے اسرائیل کے پاس بہت کچھ ہے, فلسطینیوں کے پاس کچھ نہیں ہے. تو اگر ان کے پورے علاقے کو مسمار کر کے ان کے سارے لوگوں کو بھی ختم کر دیا جائے تو وہ تب بھی ونر ہیں, وہ تب بھی جیت گئے. تو اس پر خوشی نہ منائی جائے, ان اسلامو فوبس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس پر خوشی نہ منائی جائے کہ جناب اسرائیل اب ریٹیلیٹ کرے گا اور کر رہا ہے اور اتنے مار دیے. چونکہ جب ایک کمزور پارٹی ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں بہت مضبوط آرمی ہوتی ہے تو اس مضبوط آرمی کو چیلنج دے دینا ہی اور اس کو بیک فٹ پہ کر دینا ہی کمزور آرمی کی سب سے بڑی جیت ہوتی ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی یعنی اسرائیل تو اس طریقے سے مارے گا اور وہ مارے گا تو یہ اس کی جیت ہوگی, تو میں تمام انڈین سے اس وقت پوچھ رہا ہوں چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو کہ جب آزادی کی جنگ چل رہی تھی تو کیا آپ کے بڑوں کے ذہن میں یہی نیریٹو تھا کہ بھائی برٹش آرمی جو ہے وہ تو بہت مضبوط ہے, پوری حکومت ان کے پاس ہے, گورنمنٹ ان کی ہے, عدالت ان کی ہے, تو ہم ان کے خلاف کیسے کھڑے ہوں؟ اگر ہم نے ریٹیلیٹ کیا اور ہم نے طاقت کا استعمال کیا تو وہ تو ہمیں بھون دیں گے. اور ایسا ہوا بھی, ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی جنگ کے اندر انڈیا کو حاصل کر لیا گیا, اس کو آزادی دلا دی گئی, بلکہ کتنے لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے. اس میں مسلمان بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, ہر مذہب کے لوگ ہیں. تو لوگوں نے جان کی پرواہ نہیں کی چونکہ ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے اپنی جان کے. اور اس کے بعد یہ جو آزادی کی جنگ چلی ہے اور 100 سال سے زائد عرصے تک چلی ہے, تب جا کر پھر آزادی ممکن ہوئی. اور ساری دنیا کے جتنے بھی مقبوضہ علاقے ہیں ان کا یہی حال ہے کہ جب قابض ظالم قبضہ کرتا ہے تو مقبوض جو علاقہ ہے وہاں کے باشندے یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس ہتھیار ہے یا نہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں. اب یا تو ہم اسی طریقے سے قید کی زندگی گزارتے رہیں اور اسی طریقے سے ہم مر جائیں اور ہماری عورتوں کو روزانہ کی بنیاد پر اٹھایا جاتا رہے اور ہمارے بچوں کو جو کہ ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں, 9 سال کے ہیں, 10 سال کے ہیں, ان بچوں کو 10 15 سال کے لیے جیلوں میں ڈال دیا جائے. ہزاروں بچے غزہ کے اس وقت اسرائیل کی جیلوں کے اندر بند ہیں, لیکن دنیا خاموش ہے, کسی نے کچھ نہیں کہا. لیکن ذرا سی کچھ ویڈیو ظاہر ہے کہ جب بمباری ہوگی اور گولی باری ہوگی تو اس میں جو معصوم لوگ ہیں وہ بھی, جو سویلینز ہیں وہ بھی اس کی زد میں آئیں گے. تو اب ان کی فوٹوز پوری دنیا میں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں کہ دیکھیں جناب فلسطینی جو ہیں وہ کتنے زیادہ کٹر ہوتے ہیں اور کتنے زیادہ خطرناک ہیں کہ وہ بچوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. بھائی جو حرکتیں آپ گزشتہ 70-80 سال سے کرتے آ رہے ہو فلسطینیوں کے ساتھ, انہوں نے اگر ایک دن میں, اور وہ بھی دونوں طرف سے گولہ باری ہو رہی ہے, اس میں اگر کچھ بچے اور کچھ عورتیں گولیوں کی زد میں آ گئے تو اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا یوکرین کے اندر ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ رشیا جب یوکرین کے اوپر بمباری کرتا ہے یا یوکرینین جب رشینز کے اوپر بمباری کرتے ہیں یا گولی باری کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے سویلینز میں آتے ہیں؟ کیا امریکہ نے افغانستان کے اوپر جب حملہ کیا تو سویلینز کو نہیں مارا؟ عراق کے اوپر حملہ ہوا تو سویلینز کو نہیں مارا؟ اسرائیل جب اٹیک کرتا ہے غزہ کے اوپر تو کیا صرف القسام کے اور حماس کے جو لڑاکے ہیں وہ مرتے ہیں؟ بلکہ اس میں سویلینز کی زیادہ شہادت ہوتی ہے, اس میں بچے زیادہ جاتے ہیں, اس میں عورتیں زیادہ جاتی ہیں, لیکن اس وقت کسی کے آنکھ میں آنسو نہیں آتا اور کسی کی زبان نہیں کھلتی. تو یہ جو طریقہ ہے, یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے پوری دنیا کا, اس ڈبل اسٹینڈرڈ کو آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے. اور رہی یہ بات کہ جو انڈیا کے جو اسلامو فوبز ہیں ان کے بارے میں تو میں نے کل ایک ٹویٹ کی تھی اور میں دوبارہ یہاں پر وہ بات کہنا چاہوں گا کہ فور دا سیک آف آرگیومنٹ اگر انڈین مسلمز یہ کہہ رہے ہوتے نا گزشتہ 70 سال سے کہ بھائی تو ہم تو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں, میں فور دا سیک آف آرگیومنٹ کہہ رہا ہوں, تو میں گارنٹی بتا رہا ہوں کہ اس وقت انڈیا کے جو اسلامو فوبز ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے. چونکہ ان کا جو حق اور باطل کا جو معیار ہے نا وہ یہ ہے کہ مسلمان کدھر ہے, جدھر مسلمان ہے ہمیں اس کے خلاف جانا ہے. اب چاہے وہ چیز درست ہو یا نہ ہو, ان کا اپنا کوئی اخلاقی پیمانہ نہیں ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری جو مورالٹی ہے وہ کیا ہے, ہم ظالم کا ساتھ دیں گے یا مظلوم کا ساتھ دیں گے. وہ ہمیشہ فرعون کے ساتھ ہوں گے سامنے اگرچہ موسیٰ ہو, اور وہ ہمیشہ نمرود کا ساتھ دیں گے سامنے اگرچہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہو, اور یہ ہمیشہ یہودیوں کا ساتھ دیں گے سامنے اگرچہ مظلوم فلسطینی ہو. ٹھیک ہے, تو یہ وہ اسلاموفوبیا کے اندر یہ اتنے اندھے ہو چکے ہیں اور اتنے زیادہ بیمار ذہنیت کے ہو چکے ہیں کہ اخلاقیات ان کی مکمل ختم ہو چکی ہے. مجھے میرے علاوہ دنیا میں جتنے بھی اس وقت نیوز کو فالو کر رہے ہیں
ان سب کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہے کہ اسرائیل جب ریٹیلیٹ کرے گا تو ظاہر ہے کہ جو کیجویلٹیز ہیں وہ فلسطینیوں کی طرف زیادہ ہوں گی، چونکہ دنیا جو ہے وہ طاقت کے بلبوتے پر، خدا نے اس دنیا کو ڈیزائن ہی اسی طریقے سے کیا ہے کہ جس کے پاس سبب ہے وہی مسبب کا بھی مالک ہے، یعنی جس کے پاس کاز ہے وہی ایفیکٹ بھی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. تو بھائی ہتھیار جس کے پاس ہے تو مارے گا بھی وہی. لیکن بات اس کی یہ ہے کہ لانگ ٹرم میں نقصان کس کا زیادہ ہے اور فلسطینیوں کے پاس لوز کرنے کے لیے کیا ہے. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے مظلوم کے حق میں اور ظالم کے خلاف. یہی ہمارا اخلاقی پیمانہ ہے. جی جی اس میں مفتی صاحب میں اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے بتایا نا ابھی کہ ان کے پاس ویپنز نہیں ہے، لیکن اس میں ایک مشہور کوٹ ہے کہ ہر جنگ صرف جیتنے کے لیے نہیں لڑی جاتی مگر یہ بتانے کے لیے لڑی جاتی ہے کہ ہاں میں وہاں پر تھا. تو ابھی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہ جو بمبارٹمنٹ ہوتی ہے غزہ میں، تو میں لوگوں کو بتا دوں جن کو پتا نہیں ہے کہ جو غزہ کی جو بمبارٹمنٹس آپ دیکھتے آ رہے ہیں گزشتہ کئی سالوں سے، خاص کر یہ میڈیا میں 2014 سے آیا، تو وہاں پہ آپ جب دیکھتے ہیں نا کہ وہ بمبارٹمنٹس کرتے ہیں بلڈنگز پر، تو اسی کی آج کی ایگزامپل میں دیتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جو ریزسٹنس گروپس ہیں ان کی جو ہے وہ بلڈنگز پہ اٹیک کرتے ہیں، وہ تو خفیہ ہوتی ہیں 99% آف دا ٹائمز. اس وقت آج الجزیرہ میں لائیو جب فوٹیج چل رہی تھی، یعنی جو لائیو کورسپونڈنٹس وہاں کا ایک فیمیل کورسپونڈنٹ تھی جو بات کر رہی تھی، تو غزہ ٹاور جو ہے، یعنی وہ میڈیا ٹاور ہے، ایک بہت 14 سٹوری بلڈنگ تھی، اس کے اوپر اٹیک ہوا اور اس کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا. اور اٹیک سے پہلے یہ زبردست بات یہ ہے کہ اٹیک سے پہلے اسرائیل نے 10 منٹ پہلے اسرائیلی جو آرمی ہے، ایئر فورس ہے، اس نے پہلے ہی لوگوں کو بتا دیا تھا کہ آپ وہاں سے نکلیں. اچھا اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد یہ ہوتا ہے سائیکولوجیکل ٹیرر، کہ جتنی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں نا ان کو وہاں پہ وہ ریزہ ریزہ کر رہے ہیں، چنانچہ کہ وہ حماس سے ریلیٹڈ ہیں یا نہیں ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کلیکٹیولی ایک پنشمنٹ دی جا رہی ہے اور میکسیمم بمبارٹمنٹس رات کو کی جاتی ہیں، فجر سے پہلے، مغرب کے بعد سے لے کے فجر کے ٹائم تک، تاکہ لوگوں میں خوف پیدا ہو. اسی کو تو ٹیرر کہتے ہیں. مطلب the literal meaning of terror is this. Terrorism is, you make people feel terror. تو یہ ٹیررزم ہے، نہ کہ وہ. اور اس وقت آج سے پہلے تو ہم مفتی صاحب جیسے آپ نے بتایا ہم ایگزامپلس دیتے تھے، کیونکہ میکسیمم جنریشن نے آج کا نہیں دیکھا ہے کہ عراق میں کیا ہوا یا افغانستان میں کیا ہوا یا سیریا میں کیا ہوا. ٹوڈے یو ہیو ایگزامپل، یعنی پچھلے سال یوکرین میں جب رشیا نے انویڈ کیا یا اپنے ملٹری آپریشنز کیے، دنیا بوکھلا گئی. آج یہاں پہ جب یہ چیز ہوتی ہے کہ اپنے گھر کے لیے لڑ رہے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ واویلا ہو رہا ہے. جی ہاں. اچھا ایک اور مسئلہ یہاں پر آتا ہے، وہ یہ کہ بھائی کچھ لوگوں کے ذہن میں اور خصوصاً مسلمانوں کے ذہن میں تو یہ بات عام طور سے نہیں ہے، انلیس یہ کہ وہ لبرلائزڈ ہو چکے ہوں اور ان ادر ورڈز سیٹنائزڈ ہو چکے ہوں. لیکن اگر غیر مسلموں کے ذہن میں عام طور سے یہ پروپیگنڈا بٹھا دیا گیا کہ بھائی اسرائیلی جو ہیں وہ تو اپنی زمین کے اوپر ہیں، یہ تو ان کی قدیم زمین ہے اور ان کو وہاں رہنے کا حق ہے، فلسطینی تو باہر سے آئے ہیں تو ان کو رہنے کا حق نہیں ہے. تو اس کے تعلق سے میری ایک ویڈیو ہے جو میں نے ایک موقع پر اسپیچ دی تھی، اسی کو اپلوڈ کیا گیا ہے اور غالباً وہ ری اپلوڈنگ ہے. ہاں شاید ری اپلوڈنگ ہے، وہ پہلے بھی تھی لیکن اب مجھے یاد نہیں کہ وہ کسی اور چینل پہ تھی، لیکن اس چینل کے اوپر، میرے چینل کے اوپر اس کو آج ہی اپلوڈ کیا گیا ہے. تو فلسطین پر کس کا حق، کیا فلسطینیوں کا یا یہودیوں کا؟ اس تعلق سے وہ تقریباً آدھے گھنٹے کی تقریر ہے اور اسپیچ ہے، معلوماتی ہے. انشاءاللہ آپ حضرات کو اگر اس تعلق سے معلومات چاہیے تو اس کو ضرور دیکھیں.